बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल बाजवा का एक बहुत बड़ा ब्लंडर सामने आ गया है और इस ब्लंडर को अगर हम ये कहें कि उनकी तरफ से कन्फेशन स्टेटमेंट जारी किया गया रजीम चेंज के ऊपर, तो ये गलत नहीं होगा। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर आला अदलिया से इलेक्शन की तारीख आ गई है और फिर शहबाज शरीफ की ये बड़ी शिकस्त किस तरह है, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और अब हुकूमत क्या इलेक्शन के लिए तैयार है या अभी भी डिलिंग टैक्टिक्स जो हैं ये पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। लेकिन राय साहब, सबसे पहले हम ये बताएं कि एक आर्टिकल लिखा गया और इस आर्टिकल के जरिए वो तमाम जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए। वो तमाम खबरें जो जराए से लग रही थी, इमरान खान ने अब पाकिस्तान की कौम के सामने बाकायदा नाम लेकर बताया कि जनरल बाजवा उनकी हुकूमत गिराने में पेश थे। रजीम चेंज की वो रोक सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोकी। लेकिन अब ये कन्फेशन स्टेटमेंट आया है और ये कन्फेशन स्टेटमेंट जनरल बाजवा की तरफ से आया। शायद वो ये समझते थे कि इस किस्म के आर्टिकल लिखवा कर वो अपने ऊपर लगे हुए दाग मिटा देंगे, लेकिन इस आर्टिकल के आने के बाद अब मजीद सवालात खड़े हो गए हैं और शायद ये पाकिस्तान के सबसे गैर मकबूल जनरल जो है उनकी लिस्ट में टॉप पर इस वक्त मौजूद हैं और जनरल बाजवा। उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि इमरान खान पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेकंड टियर लीडरशिप में मुलाकात के लिए राजी हो गए, क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा था और जनरल बाजवा ये समझते थे कि इन दोनों को यानी शहबाज शरीफ को और इमरान खान को एक टेबल पर बिठाया जाए और तमाम मसाइल का हल अगर ये बैठेंगे तो निकलेगा। और फिर इस मकसद के लिए कमेटी भी बना दी गई जिसमें असद कैसर हैं, परवेज खटक साहब हैं, साद रफीक, अयाज सादिक के भाई जाएं और जाकर मुलाकातें करें, ऐसा लिखा गया। इन मुलाकातों में बादशाह और लोग भी शामिल हो गए, ये भी वो कहते हैं। और फिर फार्मूला तय किया गया कि दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे और वो वापस आएंगे और 6 माह की केयर टेकर हुकूमत होगी और इलेक्शन जून में करवा दिए जाएंगे। सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे और ये फार्मूला विन विन सिचुएशन था तमाम ताकतों के लिए। नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो रहे थे और आपको क्या चाहिए, और फिर इलेक्शन इमरान खान साहब को मिल रहे हैं। तो यानी दोनों की बातों को तस्लीम कर लिया गया और आज भी यही बात पाकिस्तान में हो रही है कि यार नवाज शरीफ को वापस लेकर आओ और इमरान खान का वही मसला है। अच्छा, फिर इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी, ये भी लिखा गया। जनरल बाजवा को 8 माह की एक्सटेंशन दी जा रही थी, लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी एक महफिल में इस फार्मूले का जिक्र कर दिया। ये बात निकली और मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होने लगी। ये जनरल बाजवा के कान तक पहुंची तो उन्होंने मलिक अहमद खान को फोन किया और मलिक अहमद उस वक्त हिथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। यानी मलिक अहमद खान साहब का भी किरदार जो है वो बयान किया गया कि भाई हम तो नहीं चाहते थे, और मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो किसी के कहने पर लॉबिंग करते हुए लंदन में पाए गए। हमने उससे भी सवाल उठाया कि मलिक अहमद का इतना कद काठ नहीं है कि वो पाकिस्तान के मीडिया के सामने भी तरफदारी कर रहे हैं और लंदन में भी आकर मुलाकातें कर रहे हैं और किसी के कहने पर आकर वो मुलाकातें कर रहे थे। जनरल बाजवा ने उनसे कहा, अखबार में लिखा गया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर्ड हो रहा हूं और मैं इस फार्मूले में नहीं हूं। मियां नवाज शरीफ भी बादशाह ये फार्मूला मुस्तरद कर दिया और उनका कहना था कि मेरी इज्जत बहाल होनी चाहिए, मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ इमरान खान के साथियों ने उन्हें समझाया कि आप अगर मियां नवाज शरीफ को रायत दे रहे हैं तो आप पर एनआरओ का इल्ज़ाम लग जाएगा और यूं ये फार्मूला और ऐवान सदर की दोनों मुलाकातों में नाकाम हो गई। यानी ये बात हो रही थी कि जनाब ऐसा मत करें और अगर आप ये करेंगे तो आपके ऊपर भी एक तनकीद की तलवार जो है वो लटकेगी और लोग आपके बारे में इसी तरह की बात जो है करेंगे जो बाकी लोगों के बारे में की जाती है। फिर जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर्ड हो रहा हूं, इस फार्मूले में नहीं हूं। मियां नवाज शरीफ बादशाह ये फार्मूला मुस्तरद कर दिया और उनका कहना था कि मेरी इज्जत को बहाल होना चाहिए, मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क में वापस नहीं आना चाहता। दूसरी तरफ इमरान खान के साथियों ने भी उन्हें समझाया कि नवाज शरीफ को रायत नहीं देनी। मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि क्या आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने से रोका था? ये बोले, ये दुरुस्त है, मैंने
میں نے عدم اعتماد کے بعد عمران خان کو میسج کیا تھا کہ پرائم منسٹر آپ صرف ایک میچ ہارے ہیں، سیریز ابھی باقی ہے. یعنی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم تو غیر سیاسی ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ سیریز جتوانے اور ہرانے کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا، پھر وہ بنگلہ دیش کا حوالہ دیتے ہیں. خالدہ ضیاء کا انہوں نے ذکر کیا، حسینہ واجد کا انہوں نے ذکر کیا کہ پوری پارٹی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اگست اور ستمبر میں 2 ملاقاتیں ہوئی. میں نے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں کرائی؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں کرائی، بلکہ ہمارا جرم سے یہ تھا کہ ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں. اور پھر سب سے جو اہم بات اس میں لکھی گئی، رائے صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا. میں نے پوچھا کہ یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا؟ تو ان کا جواب تھا کہ ہماری ریڈنگ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. میں نے پوچھا مثلاً یہ بولے وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں ڈیش کہہ دیا. ان کے اپنے وزیر نے یہ بات لفظ بلفظ سعودی سفیر کو بتا دی، اور سفیر مختلف لوگوں سے اس کا پنجابی کا ترجمہ جو ہے وہ کروانے لگا. مثلاً شوکت ترین صاحب کو بھی جو ہے وہ بھیجا گیا. یہ تمام باتیں رائے صاحب اس کے اندر کی جا رہی ہیں. اچھا، میرے لیے obviously یہ بات بلکہ میرے لیے کیا، رائے صاحب سب کے لیے حیران کن ہے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ پاکستان کے فیصلے کریں اور سیاست کے اندر فیصلے کریں؟ آپ جو کہتے تھے کہ جناب ہمارا تو سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، تو بھائی یہ کیا ہے؟ آپ سے ایک شخص سوال پوچھ رہا ہے اور آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. رائے صاحب کیا کہیں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ جناب کوئی پلان نہیں تھا 28 نومبر سے پہلے اور 28 نومبر کے بعد، یہ صرف ہمارے اوپر بہتان جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. جی رائے صاحب. ہاشمی صاحب، اسی پلیٹ فارم پر سب سے پہلے میں نے یہ خبر دی تھی کہ جناب باجوہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں. پہلی مرتبہ ملک احمد خان کا نام ہم نے اسی پلیٹ فارم پر لیا تھا. کہیں دور دور تک ملک احمد خان اس منظر نامے میں شامل نہیں تھے، نظر نہیں آتے تھے، اور لوگ بڑے حیران تھے کہ ملک احمد کا اور جناب باجوہ کا ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو، ان کا اور ملک احمد خان کا کیا تعلق ہے. تو ملک احمد خان جو ہیں وہ اصل میں جناب باجوہ کے فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہے تھے، جناب باجوہ کے سمدھی کے کہنے پر. اور دوسری جانب ملک احمد خان شہباز شریف کے بھی رائٹ ہینڈ ہیں. پنجاب میں اس سے پہلے وہ شہباز شریف کے سپوکس پرسن رہے، اور اب وفاق میں ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. اب ہاشمی صاحب، ایک تو جناب باجوہ نے یہ کنفیشن کر لیا، یہ اعتراف جرم کر لیا کہ وہ میاں نواز شریف کو NRO دے چکے تھے. عملاً وہ میاں نواز شریف کے مقدمات ختم کروا رہے تھے. انہوں نے میاں نواز شریف کے مقدمات ختم کرانے کی ڈیل کی. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کہتے تھے بعد میں کہ میں عزت کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، قانون کے تحت آنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ کسی قانون کے تحت پاکستان سے فرار ہوئے تھے؟ وہ تو ایک ڈیل کے تحت فرار ہوئے. عدالتوں نے ان کو سزائیں سنائی، جناب باجوہ نے ان کو جیل سے نکالا اور لندن فرار کروا دیا. دوسرا، اب یہ طے ہو گیا، جناب باجوہ نے یہ کنفیشن کر لیا جو جاوید چودھری صاحب کے ذریعے کالم لکھوایا کہ ہاں میں میاں نواز شریف کو واپس لا رہا تھا، اور میں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے کیسز ختم کروا دوں گا، اس کے بدلے میں اگلے سال اپریل مئی تک مجھے آپ ایکسٹینشن دیں. اور اس کے اندر ایک لالچ یہ بھی دی گئی تھی جو ہمارے ذرائع نے کنفرم کی جناب باجوہ کی جانب سے شریف خاندان کو، کہ دیکھیں اس وقت تک یہ 76ویں لانگ کورس کے جتنے بھی سینئر جنرلز ہیں جو آپ کے لیے ممکنہ طور پر مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، جناب فیض حمید سمیت، تو یہ اپریل 2023 تک ریٹائر ہو جائیں گے، اور میں آپ کو اگلا الیکشن بھی کروا کے دوں گا. ایک طرف تو یہ جو پورا فارمولہ ہے یہ لگتا ایسا ہے کہ جناب باجوہ نے خود بنایا کہ میاں نواز شریف کو بھی واپس لے آؤں، ان کے مقدمات ختم کروا دوں، عمران خان صاحب کی حکومت رجیم چینج آپریشن کے تحت میں گرا چکا ہوں، اور اپنی ایکسٹینشن بھی 6 ماہ کی مزید ایکسٹینشن بھی لے لوں. اب اس کے بعد یہ جو جناب باجوہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں یہ خبر پڑ گئی کہ شجاعت عظیم نے کہیں ذکر کر دیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اس فارمولے میں نہیں ہوں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم صحافی ہیں، خبر کا کھوج لگا لیتے ہیں، 20-22 سال سے صحافت کر رہے ہیں. پاکستان کا کوئی بڑا چینل ایسا نہیں ہے اسلام آباد میں جس کو میں نے ہیڈ نہیں کیا. تو ہاشمی صاحب، اصل خبر یہ ہے کہ جناب باجوہ نے اپنی جانب سے پورا زور لگایا تھا ایکسٹینشن لینے کے لیے. جناب باجوہ نے آخر میں
नून लीग की हुकूमत को भी ब्लैकमेल किया था कि मैं नए आर्मी चीफ की समरी नहीं भिजवाऊंगा। इसी वजह से राना सनाउल्लाह ने फिर सरेआम जनरल बाजवा को ये धमकियां देना शुरू कर दी थी कैमरों के सामने, और ख्वाजा आसिफ ने भी, कि अगर जनरल बाजवा ने और GHQ ने नए आर्मी चीफ के लिए नामों की समरी ना भिजवाई तो हम आज खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो ऐलान कर देगा नए आर्मी चीफ का। और शहबाज शरीफ ने तो एक खत भी लिख दिया GHQ को, और फिर ख्वाजा आसिफ ने एक प्लानिंग के तहत कौमी असेंबली में खड़े होकर यह कहा कि हमने GHQ को एक खत लिख दिया है और उनसे कहा है कि नए आर्मी चीफ के लिए आप नाम दें। इसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा आखिरी दिन तक वो ये कोशिश कर रहे थे, जब तक जनरल आसिफ मुनीर की अपॉइंटमेंट नहीं होगी उस वक्त तक वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से उनको एक्सटेंशन मिल जाए। तो अब जनरल बाजवा ये सब कुछ किस कैपेसिटी में कर रहे थे? अगर जनरल बाजवा ये कहते हैं कि फौज न्यूट्रल हो चुकी थी, जनरल बाजवा ये कहते हैं कि फौज ने सियासत से कतई ताल्लुक कर लिया था, तो ये तो तमाम मामला सियासी थे। जनरल बाजवा इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा सियासी आर्मी चीफ थे, जिन्होंने अपने जाती मफाद के लिए, अपनी जाती एक्सटेंशंस के लिए, अपना एक आर्मी चीफ के तौर पर जो मुल्क पर एक इक़्तिदार होता है उसको तूल देने के लिए हर मुमकिन हरबा जो है उन्होंने आजमाया। अब जो वो कहते हैं कि मैंने मईशत की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, और हमारी रीडिंग ये थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत अगर रहती तो इससे मुल्क को नुकसान पहुंच जाता, तो जनरल बाजवा से सवाल ये किया जाना चाहिए कि जब आपने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब बार बार बताते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे ये 16 अरब डॉलर से जायद थे, और ये भी आपकी पेश करदा तहरीक अदम एतमाद की वजह से लड़खड़ा गए थे, वरना ये 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा होते। उसके बाद 9 महीने में जिस करप्ट टोले को आपने मुसल्लत किया, जिसके जरिए आप ये समझ रहे थे कि मैं इकॉनमी को आगे चलाऊंगा, इस करप्ट टोले ने 2 करोड़ 90 लाख डॉलर के ऊपर अब आपके फॉरेन रिजर्व्स आ गए। 16 अरब डॉलर से कम करके ये 2 अरब 90 करोड़ डॉलर के ऊपर अब ले आए हैं। इकॉनमी जो थी आपकी वो 6% के ग्रोथ रेट के ऊपर तरक्की कर रही थी। पिछले 20 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट था ये इमरान खान साहब की हुकूमत जब खत्म हुई। बावजूद इसके कि इमरान खान साहब के दौर में कोविड जैसा चैलेंज सामने आया था जो 100 साल में एक मरतबा आता है। अब 9 माह में 6% से जो ग्रोथ रेट था ये गिर कर 2% पर आ गया है। इमरान खान साहब के दौर में जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो 178 रुपए का डॉलर था जो अब 278 रुपए का हो गया है। इमरान खान साहब के दौर में आज की निस्बत बिजली 3 गुना तक सस्ती थी, गैस 2.5 गुना तक सस्ती थी। इमरान खान साहब ने नेशनल हेल्थ कार्ड दे रखा था अवाम को, निचले तबके को, बल्कि हेल्थ कार्ड तो अक्रॉस द बोर्ड सारे पाकिस्तानियों को दिया गया था। और उसके बाद निचले तबके को भी एहसास प्रोग्राम के जरिए, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के जरिए, पनाहगाहों के प्रोग्राम के जरिए, मेरा घर स्कीम के जरिए इमरान खान साहब ने रिलीफ भी दिया हुआ था। तो अब आप बताएं कि जो आप कह रहे हैं, यानी जनरल बाजवा जो कह रहे हैं कि मैंने तो मईशत की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, आपकी मुसल्लत करदा हुकूमत जिनसे डील करके आप एक और एक्सटेंशन लेकर पाकिस्तान को इस अजाब में मुब्तला करना चाहते थे, जो आपको एक्सटेंशन भी नहीं मिली क्योंकि शरीफ खानदान ने आखिर में आपको एक्सटेंशन देने से भी इनकार कर दिया, और उल्टा आपने पाकिस्तानियों को कितने बड़े अजाब में मुब्तला कर दिया। 22 करोड़ लोग जो हैं वो अब आपसे पूछते हैं कि आज देख लें कि अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया, 3 गुना बिजली की कीमतें महंगी हो गई, और अप्रैल 2022 में जिस शख्स के घर का खर्च 30,000 रुपए था अब वो 80,000 रुपए हो चुका है। मिडिल क्लास मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, अपर मिडिल क्लास मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। तो फिर जनाब बाजवा ये जो वजूहात बयान कर रहे हैं कि इस वजह से हमने इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी, ये तो मुकम्मल तौर पर एक घड़ी हुई बेबुनियाद स्टोरी है। और जनाब बाजवा को ये चाहिए कि वो कुछ सियासत में हिस्सा लें, बाकायदा अपनी सियासी जमात बना लें। अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब हर दूसरे रोज आप अपने एक कॉलम के जरिए या किसी जराए के जरिए इस किस्म के शोशे जो है वो छोड़ते रहते हैं। लेकिन होता यह है कि इस किस्म के जो ब्लंडर होते हैं उसके बाद जनाब बाजवा पर तनकीद का एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक शख्स भी नहीं है
یعنی یہاں تک کہ نون لیگ کے اندر بھی کوئی شخص نہیں ہے جو کہ جناب باجوہ کے اس کلیم کو سپورٹ کرتا ہو. تو جناب باجوہ کو شاید پاکستان کے اندر سوائے ان کی اپنی امیڈیٹ فیملی کی کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو. پھر بھی وہ اس قسم کے مضحکہ خیز قسم کے دعوے سامنے لانے سے باز نہیں آتے. اسی طرح ہاشمی صاحب یہ جو ملاقاتوں کی باتیں کی جناب باجوہ نے، تو جناب باجوہ اگر اس وقت عمران خان صاحب سے باتیں کر رہے تھے اور ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک میچ ہارے ہیں، ابھی پوری سیریز باقی ہے، تو دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا اقتدار ملک کے لیے خطرناک تھا. اگر ان کا اقتدار ملک کے لیے خطرناک تھا تو پھر آپ عمران خان صاحب کو یہ میسج کیوں کر رہے تھے کہ آپ کو پارلیمنٹ سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ آپ میں اور پی ڈی ایم کی حکومت میں جو عددی برتری ہے اس میں صرف 2 ووٹوں کا مارجن ہے، آپ دوبارہ سے اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آ کے ملک کے لیے خطرناک تھے تو پھر جناب باجوہ ان کو اس قسم کے میسیجز کیوں کر رہے تھے؟ اصل میں جناب باجوہ اس وقت عمران خان صاحب کو دوبارہ سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، دوبارہ سے انگیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب یہ جو رجیم چینج آپریشن میں میرا کردار ہے اس کے متعلق بات کرنا بند کر دیں. لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس تو تمام شواہد موجود تھے. جس کی حکومت گری، کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میری حکومت کیسے گری؟ کیا اسد کیسر نے ان کو نہیں بتایا ہوگا کہ ان کو کہاں سے کال آئی تھی کہ آج آپ نے تحریک عدم اعتماد پر ہر صورت ووٹنگ کرانی ہے یا استعفیٰ دینا ہے ورنہ آپ کو نااہل کروا دیں گے؟ کیا عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے باہر قیدیوں کی وین کس نے بھجوائی تھی؟ تو ہاشمی صاحب یہ جو جناب باجوہ نے کالم لکھوایا ہے یہ اصل میں انہوں نے اپنے خلاف ہی ایک ایف آئی آر کٹوا لیا ہے. اسی وجہ سے اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ نے رجیم چینج میں اپنا کردار تسلیم کر لیا ہے، انہوں نے مان لیا کہ رجیم چینج میں ان کا کردار تھا. باقی یہ جو ایک اور کہانی گھڑی گئی ہے سعودی ولی عہد کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ اس معاملے پر جو سچائی ہے، جو ٹھوس شواہد ہیں وہ تو بعد میں سامنے آئیں گے، لیکن ہمارے سامنے جو واقعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ سعودی ولی عہد جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی، عمران خان صاحب کے وہ اتنے قریب تھے، عمران خان صاحب کو انہوں نے بہت عزت و احترام دیا اور عمران خان صاحب نے بھی ان کی بہت تکریم کی. یہاں تک کہ سعودی ولی عہد نے یہ کہا عمران خان صاحب کو کہ آپ سعودی عربیہ میں مجھے اپنا اور پاکستان کا سفیر سمجھیں. اس حد تک انہوں نے کہا. اور سعودی ولی عہد کی اور عمران خان صاحب کی بڑی زبردست کیمسٹری بھی تھی. سعودی عرب ہمارا ایک بڑا مہربان دوست بھی ہے، سعودی عربیہ سے ہمیں مشکل وقتوں میں امداد ملتی رہی ہے. وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو تو سعودی عربیہ کی جانب سے ہمیں ہمیشہ امداد ملتی رہی ہے. تو جناب باجوہ کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تو اصل میں سعودی عربیہ کے اور ریاست پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کے مترادف ہے. یہ عمران خان صاحب کو ہٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے. یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹ نہیں کیا، یہ جناب باجوہ نے اس قسم کی بات لکھوا کر، اس قسم کی بات لانچ کروا کے انہوں نے ریاست پاکستان کے مفاد کو ہٹ کیا اور ریاست پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان غلط فہمیوں کا بیج بونے کی کوشش کی، صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے رجیم چینج کے حقائق سامنے رکھے عوام کے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو اب عمران خان صاحب سے وہ اپنی غیر مقبولیت کا، جو کہ عوامی سطح پر وہ غیر مقبول ہوئے ہیں، اس کا شاید کوئی بدلہ لینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس بدلے کی کوشش میں اس مرتبہ انہوں نے ریاست پہ وار کر دیا. اور یہ جو سعودی عربیہ کے اور سعودی ولی عہد کے متعلق بات کی، یہ بڑی افسوسناک قسم کی بات ہے. اول تو اس کا کانٹیکسٹ مکمل طور پر مختلف ہوگا، اور اگر اس کا کانٹیکسٹ اسی طرح کا ہو بھی تو تب بھی کیا آرمی چیف کا حلف ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کے جو ریاستی راز ہیں وہ اس طرح سے عام ان کو کریں اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچائیں؟ راج صاحب، دوسرا جو انتہائی اہم اعلان کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کو حکم صادر کر دیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جاؤ جا کر الیکشن کرواؤ. راج صاحب، الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے آپ کو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. پوری جو کابینہ ہے، پوری حکومت جو ہے امپورٹڈ ٹولہ آئین شکنی کر رہا ہے، اور اس میں بیوروکریسی، پاکستان کی تمام وزارتوں کو، پاکستان کے تمام اداروں کو ملا لیا گیا ہے.
لیکن اب ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ جا کر آپ نے الیکشن کا اعلان کرنا ہے۔ آج جو فیصلہ دیا گیا ہے جسٹس جواد حسن کی طرف سے، وہ اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ عدالت تحریک انصاف کی درخواست منظور کرتی ہے، الیکشن کمیشن آئین میں دی گئی مدت کے اندر الیکشن کا اعلان کرے۔ اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ آئین میں الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کا اختیار ہے اور آئین کی کسی ایک شق کو اکیلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس ڈاکٹرن کے تحت سیاق و سباق اور آئین کے اصولوں کو مکمل دیکھنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی الیکشن کی تاریخ دینے کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب اس میں 90 دن کی مہلت کی رائے سے بات کی گئی ہے، اور پھر آرٹیکل 224(2)B کا بھی ذکر کیا گیا، آرٹیکل 218(3) کا بھی ذکر کیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کیا اختیار ہے۔ اور پھر یہ بھی اس میں فیصلے میں لکھا گیا ہے، کیونکہ جو عدالتوں کے اس سے پہلے فیصلے تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن آئین اس حوالے سے چیزیں کلیئر نہیں کرتا کہ یہ الیکشن کس نے کروانا ہے، کیونکہ گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اسمبلی نہیں توڑی، جبکہ دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ راج صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اب بھی انتخابات کروائے گا؟ کیونکہ یہ کہیں گے جناب تاریخ آ گئی، آپ ہمیں پیسے دیں، بجٹ مختص کیا جائے، سیکیورٹی دی جائے۔ وہ کہیں گے جناب مردم شماری ہو رہی ہے، بہت سارے آپریشنز جو چل رہے ہیں، ٹاسک فورس موجود نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشنر کے پاس تو بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، تمام ادارے اس کو آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ اس کے انڈر آ جائیں گے جب الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ میں فلاں تاریخ کو اعلان کر رہا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، یا الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، یا ہو جائیں گے، یا پھر رانا ثناءاللہ صاحب جس بے بسی کے ساتھ، بلکہ بے بس نہیں کہنا چاہیے، بڑی چلاکی اور مکاری کے ساتھ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں ہے، بطور پارٹی وہ یہ بیان دے رہے تھے یا حکومت کی حیثیت سے بیان دے رہے تھے، وہ بہت ہی مبہم جواب انہوں نے دیا ہے پاکستان کے ٹی وی پہ بیٹھ کر۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہوگا رائے صاحب؟ تاریخ دی جائے گی، اور یا پھر یہ سرپرائز تھا ہائی کورٹ کی طرف سے تمام امپورٹڈ حکومت کے ٹولے کو، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے یہ تاریخ جو ہے وہ ریورس کروا دیں گے اور بات ان کی مان لی جائے گی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو پچھلے پروگرام میں جو ہم نے خبر بریک کی تھی قانونی ماہرین کو کوٹ کر کے، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر گورنر اور الیکشن کمیشن صوبائی اسمبلیوں کی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کریں تو پھر صدر کے پاس یہ آئینی اختیار موجود ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے علی ظفر، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہی الفاظ دہرائے اور یہی پلی لی کہ اگر گورنر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کیا اور الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کیا تو پھر صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ از خود اپنے آئینی اختیارات استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ دوسرا ہاشمی صاحب، اس سماعت کا جو اہم ترین نقطہ تھا، جو کہ تمام چینلز نے جس کو ڈاؤن پلے کیا، جان بوجھ کر اس اینگل کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، وہ اینگل یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا وکیل مکمل طور پر پی ڈی ایم کا وکیل بنا ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن کا وکیل یہ دلائل دے رہا تھا کہ مخصوص حالات میں الیکشن مؤخر کیے جا سکتے ہیں، یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن کو تو وہاں جا کر اس قسم کے دلائل دینا چاہیے تھے کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، ہماری جانب سے جتنی تیاریاں درکار ہوتی ہیں وہ تیاریاں درکار ہیں، لیکن اس وقت حکومت ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی، اس لیے حکومت کو مجبور کیا جائے یا حکومت کے اوپر عدالت ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کو باؤنڈ کرے کہ آپ الیکشن کرائیں۔ لیکن یہاں پر ایک الٹی گنگا بہہ رہی تھی اور الیکشن کمیشن کا وکیل پی ڈی ایم کا وکیل بن کر عدالت کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ موجودہ حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے اور موجودہ حالات میں الیکشن میں تاخیر کا ایک قانونی جواز موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے متعلق عمران خان صاحب نے جو باتیں کی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر مریم نواز کی کٹ پتلی ہے، یہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کی باتیں 100% درست ثابت ہوئیں، اور یہ جو نام نہاد انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے سکندر سلطان راجہ نے ایک اپ رائٹ آفیسر ہونے کا اور ایک ایسے الیکشن کمشنر کا کہ جو کسی کا دباؤ نہیں لیتا، یہ ہاشمی صاحب پورا ان کا جو لبادہ ہے یہ مکمل طور پر کھل گیا ہے
اور اب ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے ایک عدالت میں الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے وہ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو کنٹینر پر ناچتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ذاتی انات پر اتر آیا ہے الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے ساتھ۔ چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے کہ فوری طور پر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لیں اگلے الیکشن کے لیے اور ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں اگر آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ ویسے تو اس وقت پاکستان میں آئین اور قانون کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت آئین اور قانون کو روند رہی ہے اس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب ہاشمی صاحب، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی جو اے ٹی سی کی عدالت ہے اسلام آباد میں، وہاں بھی اب یہ لگا کہ عمران خان صاحب کی سرویلنس کی جاتی ہے، عمران خان صاحب کی کوئی جاسوسی کی جاتی ہے۔ شاید عدالت کے اندر اسی طرح جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک نام نہاد ٹی روم تھا جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے یہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب کی وہ تقریر سن لی جس میں انہوں نے جج زیبا صاحبہ کے متعلق یہ الفاظ بول دیے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر جج زیبا صاحبہ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے وہاں ٹی روم میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کی جاسوسی کی، اور اس طرح لگتا تھا کہ یہ ٹی روم عمران خان صاحب کی سرویلنس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب اے ٹی سی میں بھی ہاشمی صاحب اسی قسم کا سین کریٹ ہوا، اور عدالت نے کہا، جب عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ان کو گولیاں لگی ہیں، ان کی ٹانگ کا زخم ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے انہیں حاضری سے استثناء دیا جائے، تو وہاں پر جج صاحب نے یہ کہا کہ میں نے تو ایک ویڈیو دیکھی ہے عمران خان صاحب کی جس میں ان کو پیدل چلتے میں نے دیکھا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو پیدل چلنے کی جو ویڈیو کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں، بڑی تکلیف میں چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کی چلنے کی ایک ایکسرسائز کا حصہ بھی ہوگا تاکہ آہستہ آہستہ وہ معمول کی زندگی کی جانب واپس آئیں، لیکن کیا جج صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ اس قسم کی ویڈیوز کو بنیاد بنائیں اور پھر یہ کہیں عدالتوں میں کہ ہم نے تو عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو دیکھ لی ہے، اس وجہ سے عمران خان صاحب کو ہر صورت میں پیش کریں ورنہ ہم ان کی ضمانت پر فیصلہ سنائیں گے۔ اب ہاشمی صاحب، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف جن پر 16 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا، جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، وہ بار بار کمر درد کا بہانہ بنا کر طویل التوا لے لیتے تھے اپنی سماعتوں میں، اپنی پیشیوں میں۔ یہاں پر عمران خان صاحب کا کوئی مالی سکیم نہیں ہے، صرف ایک بیان کا مسئلہ ہے، یعنی صرف ایک بیان ہے جو عمران خان صاحب نے دیا تھا، کوئی مالی سکیم نہیں ہے، کوئی اربوں روپے کا گھپلہ نہیں ہے۔ تو شہباز شریف کو ان کی پیشیوں میں ہفتوں کی، مہینوں کی التوا دیا گیا۔ حمزہ شہباز جب تک چیف منسٹر تھے اس وقت تک وہ 2-3 دفعہ پیش ہوئے، اس سے پہلے پیش نہیں ہو رہے تھے۔ جیسے ان کی وزارت اعلیٰ گئی دوبارہ سے انہوں نے کمر درد کا بہانہ بنایا اور اب تو وہ ملک سے ہی ظاہر ہے کہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو ہاشمی صاحب، وہاں پہ کبھی عدالتوں نے یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف آپ کو تو ہم نے جلسوں میں دیکھا تھا، آپ کو تو ہم نے کنونشن سینٹرز میں دیکھا تھا، آپ کی فلاں ویڈیو ہم نے دیکھی تھی جہاں پر آپ چہل قدمی کر رہے تھے اور ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمر میں درد ہے۔ تو وہاں پر شہباز شریف کو کبھی نہیں بلایا گیا، اور اب آج کے دن میں اے ٹی سی نے بھی عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہا کہ اگلی جو پیشی ہے اس میں ہر صورت میں وہ پیش ہوں۔ اب جو رانا ثناء اللہ کے سٹیٹمنٹ کے متعلق آپ نے بات کی، ہاشمی صاحب، یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائی جائیں، لیکن میں آپ کو ایک اندرونی کہانی بتا دوں کہ شہباز شریف کا جو رابطہ ہوا ہے آصف علی زرداری سے اور فضل الرحمان سے، اب ان کو اس ڈیسیژن کے متعلق پتہ تو چل گیا ہے۔ انہوں نے اپنے قانونی ماہرین سے بھی بات کی ہے۔ قانونی ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی صورت اس الیکشن سے آپ فرار اختیار نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے فرار اختیار بھی کیا، الیکشن کمیشن نے آپ کے ساتھ مل کر اگر الیکشن کی تاریخ دینے سے انکار بھی کیا تو تب بھی کسی بھی وقت صدر جو ہیں یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن اس وقت انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم نامے پر عمل نہیں کریں گے، کسی بھی صورت ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اس کے لیے ہم بہانہ یہ بنائیں گے کہ ہمارے پاس الیکشن کرانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو فنڈز بھی فراہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم سیکیورٹی کا جواز بھی تراشیں گے،
اور پھر نئی حلقہ بندیوں اور نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد کے اوپر یہ جو الیکشن ہے اس کو ہم ڈیلے کروائیں گے. یعنی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی یہ دھجیاں اڑانے کے لیے آلریڈی ایک پلان بنا چکے ہیں. لیکن دوسری جانب ظاہر ہے کہ آپ کے جو سپیریئر کورٹس ہیں, خاص طور پر جو سپریم کورٹ ہے, جو آپ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن مکمل طور پر خاموش ہیں. کوئی کسی قسم کا وہاں سے نوٹس نہیں لیا جاتا. اب لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ اصل میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہیں جسٹس بندیال صاحب, ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ اگر یہ امپورٹڈ حکومت اس فیصلے کو رونتی ہے تو کیا سپریم کورٹ آئین کے تحت دیے گئے فیصلوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے, ان کا تحفظ کرتی ہے, یا پھر سپریم کورٹ اس مافیا کو جس کو انہوں نے خود سسیلین مافیا کہا, جس کو انہوں نے گاڈ فادر کہا, اس کے ہاتھوں میں مکمل طور پر یرغمال بنتی ہے. تو یہ فیصلہ اب سپریم کورٹ کو کرنا ہے, چیف جسٹس صاحب کو کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو کرنا ہے. بہت شکریہ صاحب. ویورز جی, آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.